देखें मोहतरम, अब फिर आप जो है वही पुरानी रविश है। ठीक है ना। मैंने आपको कल यही समझाया था। मुझे पता है आप लोग लफाजी के बगैर तो आप गुफ्तगू कर भी नहीं पाते हो। आपके दावा में दो नुकात शामिल हैं। पहले इस बात को समझ लें। अहले इल्म समझते हैं, आपको भी समझना चाहिए। माशाल्लाह आप भी आलिम हो, अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, इल्म दिया है, समझ दी है, फहम है। आपने दावा में दो नुकात पेश किए हैं। और अब्दुल्ला बिन उबे को जो साहबी रसूल कहा है दूसरे नुक्ते में, वो पहले नुक्ते में असहाब कुलहम अदुल की रोशनी में कहा है। तो अब आपको ये अकीदा जो है, ये जब तक आपके जहन में क्लियर नहीं होगा, आप इस हदीस को समझ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आप अपने अकीदे के तहत इसको देख रहे हैं इस हदीस को। अगर आप जवाब दावा को मुझे साबित करने नहीं दे रहे, तो चलें ठीक है, मैं हम इसी हदीस पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको शौक है नहीं मुझे ये दिखाओ इस हदीस से, निबान रसूल से, तो मुझे बताएं इस हदीस में जब हज़रत उमर फ़ारूक ने अब्दुल्ला बिन उबे को कत्ल करने की इजाज़त चाही, तो क्या नबी करीम ने उन हज़रत उमर फ़ारूक की बात को रद्द किया कि भाई तुम कैसे कह रहे हो, ऐसे इसको कत्ल करोगे, तुम गलत कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि हज़रत उमर फ़ारूक भी नबी करीम के करीबी साहबों में शामिल होते थे और राजदार नबी थे, और उसको भी पता था कि ये अब्दुल्ला इब्न उबे, नबी करीम ने उनसे भी ये राज शेयर किया हुआ था कि ये मुनाफिक है। बात समझ रहे हैं? तभी तो उसने कत्ल करने की इजाज़त चाहिए। और दूसरी बात, मुनाफिक को हमेशा मोमिन ही कत्ल करने की कोशिश करेगा, मुनाफिक मुनाफिक को थोड़ी कत्ल करेगा। तो ये हज़रत उमर फ़ारूक के ईमान पर भी दलालत करती है। और तीसरी अहम बात, वो मैं दूसरी वॉइस में बताता हूँ। जी मोहतरम, जैसा कि मैं अभी अर्ज़ कर रहा था, इसी हदीस पे जो आपको ज़िद कर रहे हैं ना कि ये आपकी दलील है, तो मैं आपको इस दलील, इस हदीस की असल मफहूम भी समझा देता हूँ। इसी हदीस में आप पढ़ेंगे तो आपको हक़ाइक़ वाज़िह हो जाएंगे। तो पहली बात जो मैंने अर्ज़ कर दी कि इस हदीस में हज़रत उमर फ़ारूक ने मुनाफिक कहकर कत्ल करने की इजाज़त मांगी है। मतलब हज़रत उमर फ़ारूक जानते थे कि ये अब्दुल्ला इब्न उबे ये मुनाफिक है, और नबी करीम ने ये इसकी इनकार नहीं किया कि ये मुनाफिक नहीं है। ठीक है, एक तो ये नुक्ता जहन में रखें। दूसरा, हज़रत उमर फ़ारूक जानते थे, राजदार नबी थे, और वो मोमिन थे, तभी तो मुनाफिक कह के उसको कत्ल करने की इजाज़त चाह रहे हैं। दूसरी बात, तीसरा अहम तरीन नुक्ता यह है कि नबी करीम ने जो आखिरी जुमला कहा है कि लोग कहेंगे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबियों को कत्ल कर देता है। मतलब हज़रत उमर फ़ारूक का कत्ल नबी करीम अपना अपनी तरफ से कत्ल कह रहे हैं, फ़ैल मोहम्मद जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, फ़ैल नबी कह रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक कत्ल करेंगे, लेकिन नबी कह रहे हैं कि लोग ये कहेंगे कि हज़रत उमर फ़ारूक की ईमान पर यह हदीस दलालत करती है कि न सिर्फ उन्हें पता था कि यह मुनाफिक है अब्दुल्ला बिन उबे, बल्कि नबी करीम से इजाज़त चाहिए कि मैं इसको कत्ल भी कर दूं। मतलब ये मोमिन था तभी उसको कत्ल करना चाह रहा था। दूसरा, नबी करीम ने हज़रत उमर फ़ारूक के फ़ैल को अपना फ़ैल भी करार दे दिया है। रही बात हमारे अकीदे की, तो आप मुझे इजाज़त दें, जवाब दावा में पेश करूं, मैं आपको दलील दूंगा। आप भले अब्दुल्ला इब्न उबे को समझते हैं मुनाफिक, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मुसलमान आपकी शिया कुतुब से कि मुसलमान क्या होते हैं, मुनाफिक क्या होते हैं, और साहबी रसूल क्या होते हैं। लेकिन आप मानेंगे कैसे? आप मानेंगे ही नहीं ना। हिदायत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो बहरहाल अब मुझे आप इन बातों का जवाब दें, तो गुफ्तगू फिर आगे करते हैं हम। जी मेरे अज़ीज़, ये मैंने वॉइस भेज दी है आपकी। आप देख लीजिए कि तहरीफ वाज़े और दो टोक है। पहली वॉइस 1 मिनट तक तो आप लफाजी करते रहे, 1 मिनट की लफाजी के बाद से जो दूसरा मिनट है उसमें आप वाज़े इनकार कर रहे हैं इस हदीस के अल्फाज के। क्या रसूल अल्लाह ने उन्हें कत्ल करने से मना कर दिया? अरे भाई, रसूल अल्लाह ने वाज़े दो टोक अल्फाज में मना किया है। अच्छा, दूसरी बात, आपने कहा इस्तिलाही मायने में क्यों कबूल नहीं कर रहा, और इस्तिलाही मायने रसूल अल्लाह और कुरान से साबित क्यों नहीं हो रहे, इस पर बहस थी ना। तो अब इसका भी जवाब ले लीजिए, हालांकि मैं इसका जवाब परसों दे चुका हूँ तफसीली। फिर सुन लीजिए कि इस्तिलाही मानों पर शदीद इख्तलाफ है। ख़ुद आपके उलमा का, सहाबी की जो इस्तिलाही तारीफ़ है, 4 कैटेगरीज बनी है इस्तिलाही तारीफ़ की आपके मिनज में। क्या मुतक़द्दमीन ने इस्तिलाही तारीफ़ क्या की है, मुताख़रीन ने इस्तिलाही तारीफ़ क्या की है?
تیسرا اس جو آپ کے علماء ہیں انہوں نے کیا تعریف بیان کی ہے صحابی کی، اور آپ کے علماء حدیث جو ہیں انہوں نے صحابی کی کیا تعریف بیان کی ہے۔ اس کی میں نے تفصیل بھی بیان کی تھی کہ عجیب و غریب شرطیں لگائی ہوئی ہیں آپ کے علماء نے صحابی ہونے کے لیے۔ کوئی کہتا ہے کہ بلوغ کی شرط ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جو بالغ ہونا شرط ہے صحابیت میں۔ کوئی کہتا ہے ملاقات شرط ہے، صحبت شرط ہے، پھر کوئی کہتا ہے صرف دیکھ لینا شرط ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کو رد کر رہے ہیں، کیونکہ صحبت پہ اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے 6 مہینے کی صحبت، کوئی کہتا ہے سال بھر کی صحبت۔ پھر اور آگے چلیں کیا اختلاف ہیں، کوئی کہتا ہے جس نے رسول سے حدیث سن کر آگے بیان کی ہے وہ صحابی، اور پھر کوئی کہتا ہے کہ حدیث نہیں غزوات میں شرکت کرنے والا صحابی۔ میرے بھائی یہ دلیل نہیں ہوتی علمی، جب آپ مناظرہ کر رہے ہیں حدیث پہ کلام کر رہے ہیں، کو اندازوں پر احتمالات پر بات نہیں ہوتی ہے، آپ کو دلیل دینی ہوتی ہے۔ میں نے ثابت کیا ہے کہ وہ جو تشریح کی ہے غلط ہے۔ عبداللہ ابن ابی یہ کس موقع کی بات ہے؟ یہ جب ہجرت کی ہے نا رسول خدا نے، ہجرت کرنے کے بعد کی بات ہے یہ، اس وقت کا ذکر ہو رہا ہے اس حدیث میں، ہجرت کے بعد کی بات۔ تو اہل مدینہ تو ایمان لا چکے تھے پہلے، ہجرت پہ رسول اللہ کو تو دعوت دی تھی، ایمان لانے کے بعد دعوت دی ہے نا، اس کے بعد ہی رسول اللہ نے ہجرت کی ہے نا۔ یہاں جو کفار اور مشرکین تھے مکہ کے، جان کے جو دشمن ہو گئے تھے، تو رسول اللہ نے مدینہ کیوں ہجرت کی؟ حبشہ نہیں چلے جاتے؟ حبشہ میں تو زیادہ فائدہ تھا، مدینہ کیوں گئے تھے؟ مدینہ یہ تو سب جانتے ہیں، یہ تو بچے بچے کو بھی معلوم ہے کہ مدینہ والے اسلام قبول کر چکے تھے پہلے، اس کے بعد رسول اللہ کو دعوت دی تھی کہ بھئی مدینہ میں آؤ۔ تو یہ اہل مدینہ میں تھا، یہ اسی لیے تو سابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں شامل ہے عبداللہ ابن ابی، کیونکہ وہ تو اہل مدینہ میں تھا، وہ تو پہلے سے ہی انصار مدینہ میں موجود تھا۔ تو یہ رسول اللہ اس کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں رسول اللہ، کیونکہ رسول اللہ کی آمد سے قبل اس کو انصار مدینہ کا سردار بنانا تھا، منتخب کرنا تھا۔ یہ لکھا ہے آپ کے شاعر نے بھی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو رسم تھی وہاں پر مدینہ کی، یہ ترک ہو گئی تھی، اس کو سردار بنانے کی رسم ترک ہو گئی تھی، کیونکہ وہ سب ایمان لا چکے تھے۔ تو یہ تو پھر بددیانتی کر رہا ہے آپ کا جو شارع ہے، کہ وہ تو ایمان ہی نہیں لائے تھے یہ بات کر کے، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف بات جا رہی ہے۔ اور اگر نہیں تو آپ پھر دلیل دیں مجھے کہ بھائی وہ کافر تھے، اور قرآن جو ہے غلط موقع پر غلط آیت یہ نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے، یہ غلطی ہمیں ثابت کر کے دیں، آپ دلیل لے کے آئیں کہ وہ کافر تھے اور وہ اہل ایمان نہیں تھے۔ دیکھیں اصل میں مسئلہ آپ کا ممتاز قریشی صاحب یہ ہے، نہ آپ قرآن کی آیت کو پڑھ رہے ہیں، نہ حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، آپ صرف قیاس آرائی کر رہے ہیں، احتمالات پر بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ نے پھر ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ بھئی وہ تو منافق تھا۔ ارے آپ منافق سے پہلے وہ کافر آپ کا کہہ رہے ہیں کہ اس نے تو کفر میں تھا، صرف وہی نہیں اس کے ساتھی بھی کافر تھے، اہل ایمان نہیں تھے، یہ آپ کا شارع لکھ رہا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ دوسری بات، آپ اگر یہ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ اس نے رسول اللہ کے گدھے پر اعتراض کیا، یہ تو ایک فطری اعتراض ہے، گدھے سے بدبو آتی ہے کون نہیں جانتا، یہ ایک فطری اعتراض تھا، اس پر کوئی کسی کو منافق ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ کہ اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ رسول اللہ کے گدھے کو اگر کسی نے کہا کہ اس سے بدبو آ رہی ہے تو اس پہ منافقت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ اس سے زیادہ تو سخت رویہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر نے اختیار کیا تھا۔ وہ کیا رویہ تھا کہ جب حدیبیہ کے لیے صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو حضرت عمر نے اعتراض کیا کہ کیا ہمیں فتح کی خوشخبری نہیں مل گئی ہے، ہم جو ہے ان سے صلح کر لیں۔ نبی نے فرمایا سب باتیں ٹھیک ہے، میں نبی ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن حضرت عمر کو رسول کی اس بات پر یقین نہیں آیا۔ وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں فتح کی بشارت مل چکی ہے اور ہم نے یہ صلح کرنی ہے اور ان کی تمام شرائط ماننی ہے، کفار اور مشرکین کی تمام شرائط ماننی ہے۔ حضرت عمر ان شرائط کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر نے بھی تصدیق کی اس بات کی مگر نہیں مانے۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، قرآن کی آیت کہ بھئی یہ چیز ہے، تو اس پر جا کر آگے لکھا نہیں ہے، آپ کے حدیث کے الفاظ نہیں ہے کہ حضرت عمر کو یقین ہو گیا، تو پھر اسے کیا کہیں گے آپ؟ اسے آپ منافقت کہیں گے؟ کیا آپ مانیں گے حضرت عمر کو پھر منافق؟
जी मोहतरम, देखिए अब पहली वॉइस में आपने फिर वही बात शुरू कर दी और मेरी वॉइस भेजी है आपने। देखिए मैं इसकी वजाहत कर चुका हूँ, तस्हीह कर चुका हूँ। बाज़ार ये गलती ही है, ठीक है ना। हदीस में ये मुनाफिक का लफ्ज़ नहीं था। हज़रत उमर फ़ारूक ने मुनाफिक कहकर नबी करीम से अब्दुल्ला इब्न उबय को कत्ल करने की इजाज़त नहीं चाहिए। ये मैं तस्हीह कर चुका हूँ कि ये बहैसियत मफ़हूम मैंने बताया, और उसकी तायद फिर आज मैंने सही बुखारी की दो तीन हदीस रख दी हैं। ठीक है, तो इसमें मुनाफिक ही है ना वो। हमारा मौजू क्या है? आप लफ्ज़ हमारे मेरी जो वॉइस की गलतियां निकालते रहे, अरबी मेरी कमज़ोर है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ अरबी, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, आप करते रहो। मौजू क्या है हमारा? मुझे पता है ना, आप असल मौजू पे तो रहोगे नहीं ना। आप शर्तें तो आपने रख के बैठ गए हो, दो टोक बात होगी, लेकिन आप वहाँ पे आओगे ही नहीं ना उस नुक्ते पे। आप मेरी बातों से बातें निकालते रहोगे। मेरी वॉइस में मैंने बिल्कुल ये मुनाफिक कहकर हज़रत उमर फारूक की तरफ जो मंसूब किया है, ये मैं दूसरी हदीस को जहन में रखते हुए कह दिया है। ये आप वाली हदीस में मुनाफिक का लफ्ज़ नहीं है। ये मैं कर चुका वजाहत इसकी। आप इसको गलती कह के आप इस पे अगर कहेंगे मैं कामयाब हो गया हूँ, मैं मेरी फतह हो गई, हक हो गया, तो आप भले ऐलान कर दें, लेकिन जो हक है, जो मौजू है, आप उस पर रहें, उसके मुताबिक हक को वाजिया करें। और मैंने ये अभी आपको रखा है ना, ये आपका जो दावा था उसके मुताबिक आपको क्या साबित करना था? आपको असहाब कुल्लम अदूल की रोशनी में अब्दुल्ला इब्न उबई को साहबी रसूल साबित करना था। ये आप कहाँ साबित कर सकते हो? और इस वाइस में आपने जो तारीफ इस्तिलाही जो पेश की है, तो ये आप अब नुक्ते पे आए हो। समझ रहे हैं बात को? अब आप इस्तिलाही मानी की रोशनी में, इस्तिलाही तारीफ की रोशनी में इस अकीदा असहाब कुल्लम अदूल को इस्तेमाल करते हुए अब्दुल्ला इब्न उबय को साहबी रसूल साबित करें। ये दलील दें आप। असल मनाजरा तो अब जैसे शुरू हुआ है, 2 दिन तो आपने ज़ाया कर दिए। आप ये दलील देंगे असहाब कुल्लम अदूल की रोशनी में आप साबित करें। जी मोहतरम, मुझे पता है अब्दुल्ला इब्न उबय जो ना कबीला खजरज से ताल्लुक़ रखता था, उनका वो सरदार था। फिर वो ओस और खजरज दो कबीले थे, उनमें इतफाक़ हो गया था और मुत्तफ़िक़ा तौर पे इसको सरदार बनाया गया था अब्दुल्ला इब्न उबय को। और बस ताज पोशी होनी थी, वो ताज भी तैयार हो गया था अच्छा खासा बड़ा खूबसूरत, ये भी किताबों में लिखा हुआ है। और उन्हीं दिनों में नबी करीम की आमद हो गई, उन्हीं दिनों में ईमान पहुंचा है। और नबी करीम वहाँ पहुँचे हैं तो मोमिन अंसार जो थे उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, और उसी की वजह से इसकी जो सरदारी है ये जो है आगे पीछे हो गई, ना हो सकी, इसको सरदार ना बनाया जा सका। इसी के गुस्से में तो वो आ गया था। ये तो अलग तारीखी बातें हैं, उसको छोड़ें आप। ये जो बुखारी की जो हदीस आपने पेश की है, इसमें आप कैसे साबित कर रहे हैं कि अब्दुल्ला इब्न उबय पहले से मोमिन था, या साहबी रसूल था, या इस्लाम कबूल कर चुका था? ये कहाँ लिखा हुआ है सर? जिद ना करें ना। और ये जो तौहीन है, ये इसी का करीना है। और दूसरी बात, आप जो आयत, मेन असल जो आपकी दलील है कि इस आयत से जो दो ईमान वाले ग्रोह जो हैं आपस में लड़ पड़े, इसमें ये भी शामिल है, तो आप पहले इसको इस ग्रोह में, इस लड़ाई में अब्दुल्ला बिन उबय को शामिल तो करके दिखाएं। तो आपकी दलील ही बातिल है। और कई अहादीस नबी से, मैं कुरान करीम की आयत से, अहले तशी की तफासिर से, और बल्कि आप भी तस्लीम कर चुके हैं मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये अब्दुल्ला इब्न उबय मुनाफिक था आखिर तक। फिर जनाज़ नमाज के बाद जो आयत नाजिल हुई, वो क्यों नाजिल हुई? क्या उसके शान नज़ुल का आप इनकार करोगे कि मुनाफिकीन का जनाजा आइंदा से ना पढ़े? ये भी तस्दीक करती है कि वो मुनाफिक था। तो हमारा जो मौजू है वो क्या है? आप इसको जहन में रखो ना। हमारा अकीदा भी जहन में नहीं रखते हो, इस्तिलाही तारीफ भी जहन में नहीं रखते हो, मौजू भी आप जहन में नहीं रखते हो, तो बस ही दें आप। अब मैं आपसे क्या मजीद बहस करूँ? आप मुझे इस्तिलाही तारीफ की रोशनी में हमारे अकीदे के तहत अब्दुल्ला इब्न उबय को साहबी रसूल साबित करें। आप कोई नई दलील लाएं अभी। ठीक है, मैं अभी आधे एक घंटे का वक्फा चाहूँगा। मैं हाजिर हूँ, आज पूरी रात आप कहें मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप दलील दें और अपने दावा को साबित करें। जो आपका दावा है दोबारा रखें और दलील दें उसके मुताबिक। ये जो घुमा फिरा के मेरी बातों, मेरी कमज़ोरियाँ, मेरी वाइसेस के लफ्ज़ पकड़ के जो आप बातें करते रहे हैं, ये वक्त का ज़ाया है। ध्यान न करें वक्त का, वक्त कीमती होता है, सबको काम होते हैं। ठीक है, तो आप दलील दें, टू दी पॉइंट दें, अपने दावा के हक में दें। आप असहाब कुल्लम अदूल से साबित करें कि हमारे नज़दीक क्या हर किस्म के लोग साहबी रसूल हैं। आप ये दलील दें। इस्तिलाही तारीफ़ें को इख्तलाफ बता के आप इस मुनाफिक को साहबी रसूल साबित कर रहे हैं। अजीब बात है ये, इससे आपको सवाब हो जाएगा। मुनाफिक को साहबी साबित साबित करके आप सवाब का उम्मीद रखेंगे क्या? नबी करीम से अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको क्या हिदायत देगा? एक मुनाफिक है, मुत्तफ़िक़ा तौर पे उसको आप साहबी रसूल साबित कर रहे हैं।
اور اگر آپ کو عقیدے کو ہٹ کرنا ہے، عقیدے پہ تنقید کریے، تو عقیدے کی روشنی میں دلیل دیں. آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا عقیدہ اس طرح کا ہے، میں بالکل تسلیم کروں گا. کیوں نہیں تسلیم کروں گا؟ دلیل دیں، اپنے دعویٰ کے مطابق دیں. آپ کی میں نے جو بھی اپنے دلائل دیے ہیں وہ سب سامنے، سب نے دیکھ لیے ہیں کہ ان کا حل کیا ہے. ٹھیک ہے، ہماری غلطیاں، ہماری جو بھی ہو جاتی ہیں کمی بیشی، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کا جو دعویٰ ہے اس کو تو ثابت کریں. آپ دلیل تو دیں نا. اس کے حق میں کہاں دلیل دی ہے آپ نے؟ آپ عقیدے کے تحت جو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابی رسول ہے، یہ منافق ہے، تو آپ دلیل بھی ایسی دیں گے. آپ دلیل دیں. ابھی 6:15 بج رہے ہیں نا، 7، 7:15، 1 گھنٹے کے بعد میں پھر حاضر ہوتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر یہیں سے بات شروع کریں گے. آپ بہرحال آپ کی دلیل ایسی آنی چاہیے جو آپ کے دعویٰ کے مطابق ہو. آپ سب سے مشورہ کریں، اور اگر نہیں تو گفتگو یہیں اختتام پذیر ہوگی. نتیجہ لوگوں تک انشاءاللہ پہنچ چکا ہوگا، اور ہر کوئی اپنے ضمیر کے حساب سے نتیجہ نکال بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ممتاز قریشی صاحب، اصحاب کلہم عدول پر ہی بات ہے. چلیں، آپ نے یہاں اعتراف تو کیا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ غلطی کیا تھی اسے ہی میں، جسے آپ غلطی کہہ رہے ہیں نا، آپ تسلیم کر رہے ہیں اس وائس میں کہ وہ غلطی آپ سے ہوئی ہے، اسے ہی میں نے تحریف کہا ہے، کیونکہ وہی جو ہے معنی غلط بیان کر رہی ہے حدیث مبارکہ کے صحیح بخاری کی. اچھا آگے چلتے ہیں. اب آپ نے جو بات کی ہے کہ اصحاب کلہم عدول، تو اصحاب کلہم عدول اپنے جواب دعوے کے مطابق آپ نے پہلے تو ثابت کرنا ہے نا کہ شیعہ منٹ سے بھی اصحاب کلہم عدول ثابت ہیں، کیونکہ آپ کا جواب دعویٰ ہے کہ اصحاب کلہم عدول کے عقیدے کی وجہ سے وہ منافقت جو ہے اس میں آ جا رہا ہے اور صحابیت سے خارج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ متفقہ کی دعوے دار بھی ہیں کہ بھئی یہ متفقہ منافق ہے. تو متفقہ منافق اسی صورت ہوگا نا جب آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ اصحاب کلہم عدول شیعہ منٹ سے بھی ثابت ہیں. اب آپ نے تو ایک کوئی دلیل ہی نہیں دی اب تک کہ بھئی شیعہ منٹ سے اصحاب کلہم عدول ثابت ہیں. ہم اس چیز پہ متفق ہونا ہے نا پہلے تو، کیونکہ جواب دعویٰ آپ کا بھی ہے نا. میرا جو دعویٰ ہے، میں نے تو اب تک دلیل ہی کوئی کسی عالم کی نہیں دی ہے. میں نے تو قرآن مجید کی آیات اور صحیح بخاری کی احادیث مبارکہ پیش کی ہیں، اور ان کے آپ صرف مفہوم کر رہے ہیں، حدیث کو پڑھ بھی نہیں رہے اور نہ ہی حدیث کے الفاظ پر غور کر رہے ہیں، صرف مفہوم کی بات کر رہے ہیں. تو یہ لفاظی ہوتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک علمی بحث کر رہے ہیں نا، ہم ایک علمی مباحثے میں شریک ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے اس آڈیو کے توسط سے کہ اصحاب کلہم عدول آپ شیعہ منٹ سے ثابت کریں، تاکہ متفقہ طور پر ثابت ہو جائے کہ واقعاً اسی وجہ سے وہ منافق ہو کر صحابیت سے خارج ہے. دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ ممتاز قریشی صاحب آپ کا یہی ہے کہ آپ نہ قرآن کی آیت سمجھتے ہیں، نہ اس کے الفاظ سمجھتے ہیں، نہ حدیث کے الفاظ سمجھتے ہیں. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ثابت ہے کہ عبداللہ ابن ابی پہلے سے اہل ایمان تھا. یہ بات کہاں سے ثابت ہے؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا. تو جناب اس حدیث کو پڑھیں. اسی حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جب دو اہل ایمان کے گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو. آ رہی آپ کے بات سمجھ میں؟ اب جو دو گروہ لڑ رہے ہیں، ایک گروہ تو عبداللہ ابن ابی کا ہے. آپ یہ قطعاً ثابت ہی نہیں کر سکتے یہاں پہ، کیونکہ پھڈا کیوں شروع ہوا ہے، جھگڑا کیوں شروع ہوا ہے؟ عبداللہ ابن ابی کے ایک گدھے پہ اعتراض کرنے کی وجہ سے یہ جھگڑا شروع ہو رہا ہے. یعنی فساد کی جڑ جسے اردو میں کہا جائے تو وہ عبداللہ ابن ابی ہے. اور عبداللہ ابن ابی کے ساتھی یہ الفاظ حدیث کے ہیں کہ اس کے ساتھی لڑ رہے ہیں رسول خدا کے ساتھیوں سے. اور رسول خدا کے ساتھی کون ہیں؟ وہ انصار ہیں، ان سے لڑ رہے ہیں یہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھی. تو یہ جو دونوں گروہ ہیں، یہ آپ ظاہر ہے کہ گروہ کو تو الگ نہیں کر سکتے نا. یا یہ کہہ دیں کہ عبداللہ ابن ابی کا جو ایک گروہ وہ اس
اعتراض کو کر کے وہ کہیں اور چلا گیا تھا. پھر جو دو گروہ آپس میں لڑ رہے تھے نا، یہ کوئی نئے گروہ تھے. ایک تو رسول اللہ کا تھا، یہ جو تیسرا گروہ آیا نا اہل ایمان کا، یہ کوئی اور تھا. ایسا تو میرے بھائی اس حدیث میں نہیں لکھا، نہ ہی یہ کوئی فہم بن رہا ہے، نہ یہ کوئی علمی بات بن رہی ہے، نہ ہی عقلی کوئی بات بن رہی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ ثابت کروں، یہ ثابت اس قرآنی آیت سے ہے کہ دو اہل ایمان کے گروہ لڑیں تو ان میں صلح کرا دو. یہ آیت نازل ہی اس وقت ہو رہی ہے جب عبداللہ ابن ابے کا گروہ رسول اللہ کے گروہ سے لڑ رہا تھا، اور ان کے درمیان صلح بھی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ قتال ہو گیا، کوئی صلح ہو گئی تھی اور رسول خدا نے کروائی ہے صلح. جی بالکل ممتاز قریشی صاحب، آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ نتیجہ خیز ہونی چاہیے گفتگو، لیکن یہ نہیں کہیں کہ پوری رات تک بیٹھے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ آپ اگر پوری رات فارغ ہیں، لیکن ہم تو پوری رات فارغ نہیں ہیں نا، نہ ہی اتنا وقت ہوگا. تو جتنا وقت ہے وہ دے رہے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا ممکن ہوگا وقت زیادہ دیں تاکہ آج یہ گفتگو تمام ہو جائے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ عبداللہ ابن ابے پر پھر وہ جو میرا دعویٰ ہے، تو اوپر تحریری صورت میں نے بیان کیا ہے کہ بھئی جو میرا دعویٰ تھا میں نے تو دلیل اسی کے مطابق دی ہے. آپ نے بھی تو کوئی دلیل دینی ہے نا. آپ عبداللہ ابن ابے کو منافق تو کہہ رہے ہیں، لیکن میرا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح میں زبان رسول سے اسے صحابی رسول ثابت کر رہا ہوں، آپ بھی تو زبان رسول سے اسے منافق ثابت کریں نا. میں نے تو رسول کا عمل دکھایا ہے آپ کو، جو کہ ہم تو صحیح بخاری کی اس روایت کو قبول نہیں کرتے. ہم تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے اس روایت کو اٹھا کے، کیونکہ خلاف قرآن ہے. اللہ نے کہا ہے کہ تم ان کے لیے، منافقین کے لیے 70 بار بھی اگر تم دعا کرو گے، استغفار کرو گے، میں قبول نہیں کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں حکم دے رکھا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر آپ 80 سے 84 تک اگر آپ مطالعہ کر لیں، 80 سے آگے تک، بلکہ 101 102 تک، یہ سارے منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہاں پہ بیچ میں جو ہے سابقون الاولون کا بھی تذکرہ ہوگا، اہل ایمان کا بھی تذکرہ ہوگا، لیکن بنیادی طور پر منافقین کا تذکرہ ہے. تو آپ یہ آیت تو پڑھیں. اللہ تعالیٰ تو واضح کہہ رہا ہے کہ پڑھنی ان کے لیے تو استغفار نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے، ان کی قبروں پہ نہیں جانا ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اختیار ہے، میں تو 70 سے زیادہ اس کے لیے استغفار کروں گا. ہم اس روایت کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں اپنے اصول حدیث سے. آپ ایسا کر نہیں سکتے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نہ ہی آپ کا کوئی ایسا اصول حدیث ہے. تو آپ نے ثابت کرنا ہے میرے بھائی زبان رسول سے کہ وہ منافق تھا. میرے خیال میں نتیجہ تو اب نکالنا اتنا مشکل تو نہیں ہے لوگوں کے لیے. یہ آپ نے جو جوابات دیے ہیں، یہ تحریر دیے، یہ تو مطلب عام فہم بھی سمجھ سکتا ہے نا. اب میں کیا لفاظی کرتا رہوں گا کیا آپ کی طرح؟ میں حق واضح کر چکا ہوں، اسی لیے میں نے کہا کہ اب اختتام پذیر ہو جانا چاہیے. اگر آپ کہیں گے تو میں پوری رات بھی بیٹھا ہوں، آپ کی ایک ایک بات کا جواب دیتا رہوں گا، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے. لیکن دلیل آپ دیں گے تبھی بات آگے بڑھے گی. آپ کی جو دلیل اب تک کی تھی ان میں کیا ثابت ہوا ہے؟ لفظ صاحب صرف آپ نے دکھایا ہے، جتنا بھی زور لگایا آپ نے، ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ آپ نے کیا. میں اس طرف جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. یہ اعلان ایک بار کر دیں. میں تو تحریری طور پر بھی کئی بار آپ سے مطالبہ کر چکا ہوں، تاکہ یہ جو نسبت آپ بار بار ہٹا رہے ہیں نا کہ میں نے اپنے دعوے کے مطابق دلیل نہیں دی ہے. میں نے 3 صحیح بخاری کی احادیثیں پیش کی ہیں اپنے دعوے کی دلیل میں، اور آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ بھی جواب دعوے کے مطابق دلیل پیش کریں. اس وائس کو بھی اگر آپ اپنی نوٹ کریں تو وہی بات ہے کہ میں اپنے دعوے کے مطابق دلیل دوں نا، کیونکہ آپ کا عقیدہ جو ہے وہ فرمان رسول سے اخذ کردہ نہیں ہے. میں نے 3 فرامین رسول پیش کیے ہیں جس میں رسول اللہ نے اپنی زبان سے بھی اسے اپنا صحابی رسول ثابت کیا، اپنے فعل سے بھی، یعنی اس کے لیے دعائے استغفار کر رہے ہیں 70 سے زائد بار، اور اس کے لیے، اس کا کفن کے لیے اپنا کرتا پیش کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ دلیل ہے. میری جو دلیل ہے دعوے کے مطابق ہے کہ وہ صحابی رسول ہے. اگر وہ منافق ہوتا تو حکم قرآن کے مطابق نہ ہی رسول اللہ اس کے لیے دعائے استغفار کرتے، نہ ہی اس کا نماز جنازہ پڑھاتے، اور نہ ہی اپنا کرتا بطور کفن اس کے لیے دیتے. اب چونکہ آپ یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ رسول اللہ کے قول اور فعل سے نہیں لیا گیا، بلکہ یہ عقیدہ کسی اور چیز سے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کا آپ اعتراف کر دیں گروہ سامعین کے سامنے
کہ بھئی اہل سنت کا عقیدہ جو ہے رسول اللہ کے قول اور فعل سے اخذ کردہ نہیں ہے، تاکہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں، پیچھے نہیں جائیں گے اب ہم۔ جی جی، وہ گروپ کی کیا، آپ نے تو شرائط کی جو ہے ٹھیک ٹھاک دھجیاں اڑاتی ہیں۔ اگر میں نشاندہی کرنے پہ آؤں گا تو پھر وہ ایک الگ طول پکڑ جائے گی بات۔ آپ تو ہر دفعہ معافی مانگ کے جو ہے وہ پھر خاموشی اختیار کر لیں گے۔ بہرحال تو بالکل میرا مطالبہ آپ سے ہے، آپ شیعہ منٹ سے ثابت کریں کہ اصحاب کلہم عدول ہیں۔ یہ شیعہ منٹ سے پہلے ثابت کریں، کیونکہ آپ اتفاق رائے کی بات کر رہے ہیں کہ متفقہ بات ہے، تو یہ چیز آپ نے ثابت کرنی ہوگی۔ اچھا، اس سے آگے صرف یہی نہیں ثابت کرنا ہے آپ نے پھر شیعہ منٹ سے یہ بھی دکھانا ہوگا کہ بھائی منافق کی نماز جنازہ پڑھنا اور اس کے لیے دعائے استغفار کرنا یہ سب کچھ جائز ہے، اور رسول اللہ نے ایسا کیا بھی ہے منافقین کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں تو آپ کو واضح اور دو ٹوک بتا چکا ہوں کہ یہ تو خلاف قرآن ہے، ہم تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے اس چیز کو، لیکن چونکہ آپ نے اس کو بھی اگنور کر دیا، اس کو بھی نظر انداز کر دیا، کیونکہ علمی نقطہ ہے اور علمی نقطے پہ آپ سے کوئی کلام ہوا نہیں جاتا ہے، کوئی کلام آپ کر نہیں سکتے، اس لیے آپ نے اس نقطے کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن بہرحال ہم آپ کو پھر موقع دیتے ہیں، پھر دعوت دیتے ہیں کہ آئیے قول اور فعل رسول سے اسے منافق ثابت کریں عبداللہ ابن ابی کو، ہمارے منٹ سے کریں، اپنے منٹ سے کریں، اور اگر آپ نے متفقہ ثابت کرنا ہے تو آپ نے اصحاب کلہم عدول کا جو نظریہ ہے اسے شیعہ منٹ سے بھی ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ یہ واضح میں تو میرے خیال سے 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں اب کہ عدالت یا عادل منافق نہیں ہوگا جو بندہ عادل ہوگا، اور جو بندہ منافق ہوگا وہ عادل نہیں ہوگا، جو عادل ہوگا منافق نہیں ہوگا۔ یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، شاید یہ نقطہ آپ کی سمجھ سے اب بھی بالا تر ہے۔
جی، اب آپ آ گئے نا، دعویٰ سے باہر آ گئے. آپ نے جو دعویٰ کیا تھا وہ کیا کیا تھا؟ اس وائس کے بعد میں رکھتا ہوں تاکہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو بھی پتہ ہو. آپ نے دعویٰ میں کیا یہ کہا تھا کہ آپ زبان رسول سے لفظ اصحاب دکھا کے یہ ثابت کریں گے کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے صحابی رسول ہے؟ یہ کیا تھا دعویٰ آپ نے؟ لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہیں آپ؟ دین کی خدمت اس طرح کرتے ہیں آپ؟ آپ نے دعویٰ میں عقیدہ اہل سنت اصحاب کلہم عدول لکھوایا زبردستی. میرے جواب دعویٰ میں بھی دکھایا، آپ نے خود اپنا لکھا تھا نا، مجھے بھی لکھوایا کہ یہ لکھو آپ لفظ. جب آپ نے لکھوایا تو کیا آپ کو اس عقیدے کو زیر بحث نہیں لانا؟ جو آپ نے دعویٰ کیا، کیا آپ کی دلیل اس کے مطابق تھی؟ آپ نے اس عقیدے کی وضاحت کی، اس عقیدے سے آپ نے ہر قسم کے لوگ صحابی ہونا شامل کیا؟ نہیں کیا، آپ نے دلیل ہی نہیں دی. اب دوسری بات، آپ نے آ کے عبداللہ ابن ابی کو نبی کریم کی حدیث سے جب اصحاب لفظ دکھایا تو اس سے کہا کہ یہ صحابی رسول ہو گیا. تو میں نے آپ کو صحیح بخاری کی کئی حدیث سے دکھا دیا، بلکہ آیات بھی دکھائیں، شیعہ تفاسیر بھی دکھائیں، اور پھر آپ نے بھی قبول کیا کہ بالکل یہ منافق ہی ہے متفقہ طور پہ. کیسے منافق ہے؟ اس کی شان نزول میں کئی آیات ہیں جو کہ اس کی نشاندہی کرتی ہیں. جنگ عہد میں جب یہ نکل گیا تو تب بھی آیات نازل ہوئی نا کہ ایک گروہ جو ہے اس نے منافقت کی تھی، زبان سے جو انہوں نے انکار کیا تھا، دل میں وہ ایمان نہیں رکھتے. یہ زیر بحث آیت آئی تھی نا. اور شیعہ صرف تفاسیر ہوں، اہل سنت کی تفاسیر ہوں، یہ اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر ہی یہ تھا، عبداللہ ابن ابی اور اس کی جماعت تھی. تو کیا ثابت کیا آپ نے؟ آپ نے تو کچھ نہیں ثابت کیا. اب رہی بات کہ ہمارا عقیدہ فرمان رسول کے ساتھ اخذ زدہ ہے نہیں ہے، یہ آپ ثابت کریں گے. کس طرح کریں گے؟ کہ آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس میں جو حالت ایمان ہے، جو ہم نے شرط رکھا ہے، یہ غلط رکھا ہے. آپ اپنے علماء کا تو اقرار کر مطلب انکار کر چکے ہو. میں نے جو اصطلاحی تعریف رکھی صحابی کی، اس کا تو آپ نے انکار کر دیا کہ آپ نہیں مانتے اپنے علماء کی جو اصطلاحی تعریف صحابہ رسول کی ہے وہ آپ نہیں مانتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو آپ اپنے علماء کو ہی نہیں مانو گے. آپ اپنی کتب کو کہاں صحیح مانتے ہو؟ جھوٹی ہے وہ. آپ کہاں اپنی کتب سے ہی آپ ہاتھ اٹھا لیتے ہو؟ نہ کرو، ٹھیک ہے، قبول نہیں کرو اپنی کتب، خیر ہے. لیکن جو ہماری کتب ہیں، جو ہماری قابل اجت ہیں، ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں، جو ہم اپنا جو دین ایمان رکھتے ہیں، آپ کو وہ ذہن میں رکھ کے ہی دلیل دینی ہے. کیا ہم ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس قسم کے منافق جس میں واضح صحیح بخاری میں حدیث ہوں، جو قرآن کی آیات ہیں جس کے متعلق، اور اس کے جنازے کے بعد بھی منافق کی جنازے نماز روک دی کہ اب آئندہ نہ پڑھنا، یہ کیا تصدیق نہیں کرتی کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے منافق ہے؟ کون سا آج جو مسلمان ہوگا جو اس رئیس المنافقین کو جو صحابی کہے گا یا مسلمان کہے گا؟ یہ آپ جیسے لوگ، ذہنیت کے لوگ کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. کوئی منصف مزاج اہل علم نہیں کہہ سکتا. رئیس المنافقین جو ہے عبداللہ بن ابی، یہ صحابی رسول ہو ہی نہیں سکتا. مطلب اندھا گنگا بہرا بھی ہے وہ بھی نہیں کہہ سکتا. آپ نے دعویٰ کیا عجیب قسم کا. چلو آپ اب ہمارے عقیدے پہ تو بات کرو نا، ہمارے عقیدے کی پہ کوئی دلیل دو، یا مجھے اجازت دو، میں دیتا ہوں نا. میں بیٹھا ہوں نا جواب دعویٰ ثابت کرنے کے لیے. آپ کہو، میں آپ جواب دعویٰ پہ دلائل دیتا ہوں. اچھا، آپ نے یہ آخری وائس میں شیعہ منہج کے سے یہ ثابت کرنا ہوگا، آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا، یہ آپ کیوں فرمائشی کر رہے ہیں محترم؟ مدعی ایسی فرمائشی کرتا ہے کیا؟ مدعی کا کام ہے اپنا دعویٰ ثابت کرنا، وہ آپ کر نہیں پا رہے ہو. اب آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو کہ اب یہ شیعہ ہم یہ منافقین کی جنازہ نماز جائز ہے نہیں ہے، نبی نے پڑھی نہیں پڑھی، آپ اس کو کیوں نہیں بات کر رہے ہو؟ تو ہمارا موضوع کیا ہے؟ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ کو دلیل کیا دینی ہے؟ آپ اس پہ رہو نا. آپ ہماری طرف جو عقیدہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس سے یہ عبداللہ بن ابی صحابی رسول ہو جاتا ہے، آپ اس کو ثابت کرو گے. مجھے کیا ثابت کرنا ہے؟ احادیث کی روشنی میں منافق ہے، یہ کوئی مشکل بات ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا؟ یہ کوئی عجیب کوئی مطلب آپ نے دعویٰ کیا تھا جو میں پہلے دن سے سوچ رہا تھا کہ آپ پتہ نہیں کس طرح اس پہ گفتگو کرنے کی ہمت رکھی ہے. یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کو سمجھایا ہوگا، مجھے 100% پتہ ہے کہ انہوں نے بھی سمجھایا ہوگا آپ کو کہ یہ کس قسم کا دعویٰ آپ کر رہے ہو. یہ تو غلط بات ہے نا. عبداللہ ابن ابی تو متفقہ رئیس المنافقین ہے. اگر آپ اس سے متفق نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہو نہیں آپ کے نزدیک، شیعہ کے نزدیک یہ جو ہے صحابی رسول ہے،
تو آپ یہ دعویٰ کرو، میں آپ کو دکھاتا ہوں قرآن کی آیات سے ان کے جو شان نزول جو آپ کے محدثین نے بیان کیے ہیں، آپ کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کر ہی نہیں سکتے نا، آپ کرو، آپ بتاؤ کہ یہ جو ہے مسلمان تھا، صحابی رسول تھا عبداللہ بن ابی، آپ کرو، آپ اگر متفق نہیں ہو تو آپ مجھے بتائیں تاکہ پھر مجھے پتا ہو کہ آپ جو ہے کون سا موقف رکھتے ہو۔ جی دیکھیں، 3 دن سے یہی بحث تو چل رہی ہے ہماری کہ زبان مبارک رسول سے، صحیح بخاری کی 3 احادیث مبارکہ سے میں نے ثابت کیا ہے اہل سنت منج سے کہ عبداللہ ابن ابی صحابی رسول اہل ایمان تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا رد کوئی ایک آپ نے زبان مبارک رسول سے پیش نہیں کیا اب تک، سوائے اپنے فہم قیاس آرائی۔ کوئی ایک حدیث آپ نے پڑھی نہیں، قرآن کی کوئی ایک آیت آپ نے پڑھی نہیں، نہ ہی اس کا ترجمہ پڑھا، نہ ہی اس کے الفاظ پر غور و فکر کیا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اس لیے اس لحاظ سے میرا دعویٰ اور دلیل بالکل عین مطابق ثابت ہو چکے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے آپ کہہ رہے ہیں اصحاب کلہم عدول، اس کی وضاحت نہیں کی، 3 دن سے وضاحت کر رہا ہوں۔ اصحاب کلہم عدول کے معنی مفہوم یہی ہیں کہ تمام صحابہ عادل تھے۔ آپ کو اس میں کوئی بات اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے تو سوال کر سکتے ہیں، کوئی اعتراض ہے اس پر تو وہ اعتراض پیش کریں۔ اس پہ آپ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں نا میں نے آپ کا عقیدہ جو ہے وہ ثابت کرنا ہے، حالت میں ایمان میں ہے نہیں ہے، یہ اعتراض آپ یا تو صحیح بخاری پہ کریں یا رسول خدا پہ کریں، کیونکہ رسول خدا کو کیا معلوم نہیں تھا عبداللہ ابن ابی منافق ہے؟ آپ کو معلوم ہے، تو رسول اللہ نے کیوں کہا کہ بھئی وہ میرا صحابی ہے؟ رسول اللہ نے کیوں کہا کہ اس کے گروہ سے جب جھگڑا ہو رہا ہے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اہل ایمان کے 2 گروہ میں صلح کروا دو؟ کیوں رسول اللہ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ کیوں رسول اللہ اس کے لیے 70 سے زائد بار دعائے مغفرت فرما رہے ہیں؟ کیوں اپنا کرتا بطور کفن اس کو دے رہے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں کیا ثابت کر رہی ہیں؟ وہ صحابی رسول ہے نا، منافق کے لیے تو یہ کام نہیں ہوں گے سارے۔ تو یہ بات آپ نے حضور رد کریں نا پہلے، اس کا رد آپ کر نہیں رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ یا تو کہہ دیں بھائی اہل سنت جو ہے رسول اللہ کے قول اور فعل سے اپنے عقائد نہیں بناتے، ان کے عقائد بنے کسی اور چیز سے ہیں، یہ اعلان کر دیں تاکہ اہل سنت منج، میں تو اہل سنت منج کی بات کر رہا ہوں، میں تو یہی سمجھتا ہوں اب بھی کہ اہل سنت رسول اللہ کے قول اور فعل سے اپنے عقیدے بناتے ہیں، لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ ممتاز قریشی صاحب کے مطابق رسول اللہ کے قول اور فعل کو رد کر کے اہل سنت منج نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس کی دلیل بھی دے دیں مجھے، اس کا کم از کم اعلان تو کریں بھائی رسول اللہ کا قول اور فعل جو ہے اس سے عقیدے نہیں بنائے اہل سنت نے، تاکہ اہل سنت کا عقیدہ جو ہے سب پہ واضح ہو جائے، کھل کر سامنے آئے نا ایک چیز۔ آپ تو چھپا رہے ہیں ان باتوں کو، یہ واضح کریں گے تو پھر آپ کو کچھ ہوگا نا، کیونکہ میں جو دلیل دے رہا ہوں صحیح بخاری کی 3 حدیثیں آپ کو دی ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، قرآن کی ایک آیت اس میں موجود ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو، کوئی ایک حدیث آپ نے دی ہے جس میں عبداللہ ابن ابی کو منافق کہا گیا؟ کوئی ایک حدیث نہیں دی آپ نے، قرآن کی آیت تو بہت دور کی بات ہے۔ جی ممتاز قریشی صاحب، آپ اس وائس میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی فرمائشی پروگرام کیا ہے آپ سے فرمائش کر کے کہ میں شیعہ منہج سے جو ہے آپ نے ثابت نہیں جناب، یہ فرمائشی پروگرام نہیں ہے۔ جس طرح میں نے اپنے دعویٰ اور اس دعوے کے مطابق دلیل دی ہیں، صحیح بخاری سے 3 احادیثیں آپ کو پیش کی ہیں جس میں قرآن آیت بھی شامل ہے، اس طرح آپ کا جواب دعویٰ بھی تو ہے۔ آپ نے بھی تو اپنے جواب دعویٰ میں جو ہے دعویٰ کر رکھا ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے اصحاب کلہم عدول کے عقیدے سے صحابی رسول نہیں ہے، صحابی رسول نہیں ہے اس عقیدے سے، یہ آپ نے دعویٰ کر رکھا ہے۔ تو آپ شیعہ منہج سے ثابت نہیں کریں گے کہ اصحاب کلہم عدول کا عقیدہ کیا ہے، کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں نہیں کہ رکھتے؟ آپ نے ثابت کرنا ہے اہل تشیع مذہب سے اصحاب کلہم عدول کا عقیدہ۔ آگے کیا ہے آپ کا دعویٰ؟ اصحاب کلہم عدول کے عقیدے کی روشنی میں قرآن اور حدیث سے وہ منافق ہو کر صحابیت سے خارج ہے، یہ آپ کا جواب دعویٰ ہے، یہ میرا مطالبہ نہیں ہے، یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ فرمائش نہیں ہے میری، یہ آپ کا جواب دعویٰ ہے، اس پہ آپ نے دلیل دینی ہے۔ آپ سے تو اب تک ایک حدیث نہیں دی گئی، قرآن کی آیت نہیں دی گئی، قرآن کی آیت تو بہت مشکل ہے دینا کیونکہ عبداللہ ابن ابی کا نام قرآن میں نہیں ہے، یہ بات تو عام فہم بندہ اور بچہ بھی جان سکتا ہے۔ ہاں حدیث میں آپ نام دکھائیں، رسول خدا کی زبان سے نام دکھائیں عبداللہ ابن ابی کا کہ وہ منافق ہے، تب ہم مان لیں گے وہ صحابیت سے خارج ہو گیا، اور آپ کا اصحاب کلہم عدول کا جو عقیدہ ہے
اس کو بھی ہم درست تسلیم کر لیں گے اس صورت میں جب آپ یہ شیعہ منہج سے ثابت کر دیں گے کہ بھئی شیعہ منہج بھی اصحاب کلہم عدول کے عقیدے پر قائم ہے۔ یہ آپ کا جواب دعویٰ ہے حضور، آپ اپنے جواب دعویٰ سے میرے دعوے کو رد کریں گے نا، یا آپ محض قیاس آرائی سے آپ رد کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح سے 2 دن سے آپ کر رہے ہیں؟ جی محترم، یہ جو 3 دن سے ہماری بحث چل رہی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ثابت کر چکے ہو، آپ نے صرف اصحاب لفظ جو حدیث سے نکالا اسے اپنا مفہوم پیش کر دیا۔ میں نے ثابت کر دیا کہ یہ مفہوم ہم نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ اس حدیث کو ہم نے اسی طرح زیر بحث لائے تھے نا، عقیدے پہ تو آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ عقیدے کی وضاحت تو آپ کو کرنی تھی نا، کہ ہر قسم کے لوگ صحابی ہم سمجھتے ہیں کیا اہل سنت؟ ہم تو نہیں سمجھتے، اور میں نے آپ کو کلیئر بتا دی تھی، کل میں نے پرسوں پہلے ہی دن آپ کو صحابہ اکرام کی اصطلاحی تعریف دکھائی اللہ صحابہ سے، کہ حالت ایمان پر دیدار نبوی ہونا اور حالت ایمان پر ہی ایمان بالخیر ہونا، آخری گھڑی تک قائم رہنا صحابی رسول کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ یہ دکھا دیا نا، تو ہمارا عقیدہ تو واضح ہو گیا، میں آپ کو کیا وضاحت کروں؟ بے شک تمام صحابہ عدول ہیں، دین پہنچانے میں عادل ہیں، انہوں نے درست دین پہنچایا، دین کے اولین راوی وہی تو ہیں۔ اور یہ دشمنان اسلام نے انہوں نے صحابہ کرام کو مشکوک کیوں بنایا ہے؟ اسی لیے تو بنایا ہے کہ دین کی بنیادی صحابہ کرام ہے، اگر صحابہ کرام پر شک کیا تو قرآن کریم اور احادیث بھی مشکوک ہو جائیں گی۔ تو دشمن اسلام کی سازشیں ہیں نا، وہی اسی کا تو یہ ہے نتیجہ کہ آج ہم آپ جو ہے اس رئیس المنافقین کو مجبور ہو آپ کے اس کو بھی صحابی رسول ثابت کرنے لگ گئے ہو، یہ بغض صحابہ ہے نا۔ تو میرا عقیدہ تو واضح ہے، میں نے آپ کو اپنا عقیدہ، اصطلاحی تعریف، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری سے بھی عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا دکھا دیا، قرآن کی آیات بھی دکھا دی، شیعہ تفاسیر بھی دکھا دی۔ آپ ابھی بھی تک بس بزد ہو، ٹھیک ہے، آپ ہٹ درمی ہو، آپ کیوں قبول کرو گے؟ لیکن کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لوگ تو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حق تو واضح ہو گیا ہے، اب آپ چاہیں پوری 1 دن 2 دن 10 دن لگائیں، یہی کہتے رہیں گے، لیکن جو چیز تھی وہ واضح ہے۔ اچھا، دوسرا آپ نے شکوہ کیا کہ میں نے جو نا قرآن کی آیات تو میں نے رکھ دی، اب آپ کے نزدیک شاید قرآن بھی جو ہے نا وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات سے عبداللہ بن ابی منافق ہے، رئیس المنافقین ہے، ٹھیک ہے نا؟ 2 3 آیات ہم زیر بحث لا چکے ہیں اور آپ تسلیم کر بھی چکے ہو، لیکن آپ جو ہے کہاں قرآن کریم کو مانتے، تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی۔ حالانکہ آپ نے شرائط میں رکھا تھا کہ قرآن و حدیث سے شرائط پہ جو دلائل ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، تو آپ تو نہیں پیش کر سکے۔ میں نے تو آپ کے دعویٰ کے رد میں قرآن سے آیات دکھا دی کہ عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ منافق تھا۔ تو قرآن کے بعد اب پھر نبی کا دعویٰ مطالبہ کرنا کہ زبان رسول سے میں دکھاؤں، تو یہ تو آپ کا مطالبہ ہی درست نہیں ہے۔ جب ایک حقیقت قرآن کریم سے واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے۔ ابھی اذان آ جا رہی، تو اذان کے بعد میں جواب دیتا ہوں باقی۔ جی محترم، اب جیسا کہ قرآن کریم سے تو یہ ثابت ہو چکا ہے نا کہ عبداللہ ابن ابی منافق تھا، لیکن آپ اس کو بھی قبول نہیں کر رہے۔ آپ کو ضد ہے کہ لسان نبوی سے، نبی کریم کی زبان مبارک سے ہی آپ کو جب تک دکھائی نہ جائے تب تک آپ جو ہے اس عبداللہ ابن ابی کو منافق تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ تو میں آپ کو یہ حدیث میں نے ابھی رکھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی واضح ہے، ٹھیک ہے نا؟ سنت اور احادیث نبوی میں جب کسی بات پہ، کسی معاملے پہ خاموشی ہو تو بھی رضامندی سمجھی جاتی ہے۔ کوئی ایسا عمل ہو رہا ہو اور نبی کریم نے اس کی ممانعت نہیں کی تو وہ بھی درست سمجھا جاتا ہے، یہ اس کا جواز ہوتا ہے اس عمل کرنے کا، کہ نبی کریم نے دیکھا بھی اور منع نہیں فرمایا تو یہ کیا جا سکتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا۔ اور دوسری بات اس میں واضح ہے، ہر چیز کلیئر ہے اس عکس میں، آپ صحیح بخاری کی حدیث پڑھو، یہ جب منافق مر گیا، حضرت عمر فاروق نے جب منع فرمایا نبی کریم کو، روکنے کی کوشش کی کہ یہ تو منافق تھا، تو یہاں پہ بھی نبی کریم یہ نہیں کہہ رہے کہ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ منافق تھا، یہ تو مومن تھا، ایسا بھی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ نبی کریم نے واضح کہہ رہا ہے کہ مجھے منع نہیں کیا گیا، مجھے خبر دی ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر ان کے لیے 70 بار استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ منافقی تھا، اور اسی کی وجہ سے تو نبی کریم وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ منافق تھا، بالکل منافق تھا۔ حضرت عمر جو صحیح کہہ رہے ہیں،
لیکن مجھے منع نہیں کیا گیا، اس لیے میں 70 بار کا ہے تو میں اس سے زیادہ بھی اس کی مغفرت کروں گا، کیونکہ اس کے ساتھ جتنے سارے دوسرے منافقین تھے نبی کریم کو ان کو دین اسلام میں لانا تھا۔ تو یہ تبلیغ نبوی کا ایک انداز ہے جو کہ نبی کریم نے اختیار کیا، اور اس کے بعد آیت بھی آئی کہ بھئی اب آئندہ منافقین کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ تو یہ واضح دلیل ہے حدیث سے، نبی کریم سے اور قرآن سے کہ یہ منافق تھا، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور کیا دلیل دوں میں آپ کو یار، ایسے تو نہ کریں نا عالم صاحب۔ دیکھیں عقیدے پر ہی تو بحث ہے نا، میں قرآن اور حدیث سے ہی عقیدہ ثابت کر رہا ہوں نا اہل سنت کا۔ آپ کیوں نہیں اعلان کر رہے کہ قرآن اور حدیث سے اہل سنت نے اپنا عقیدہ نہیں لیا ہے؟ آپ اعلان کریں، آگے بات چلاتے ہیں اس پر، عقیدے پر، اہل سنت کے عقیدے پر بحث کرنی ہے اگر، کیونکہ موضوع ہمارا کچھ اور ہے، آپ مطالبے کچھ اور کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا موضوع عقیدہ ہے اہل سنت کا ہیں؟ اگر اس پر ہی بحث کرنی ہے تو ہم، اگر آپ سمجھتے ہیں اس کا کوئی ربط ہے ہماری بحث سے تو بہت خوب، اس پر چلتے ہیں، ہم اس پر بحث کرتے ہیں۔ آپ کہیں کہ صحیح بخاری کی یہ تینوں احادیث اور قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہیں، لہٰذا ہم اسے جھوٹ اور کذب مانتے ہیں۔ جب تک اسے جھوٹ اور کذب نہیں مانیں گے تو کیسے کہہ دیں گے کہ وہ اہل سنت کا عقیدہ وہ نہیں ہے، اور کیسے آپ مفہوم بنا دیں گے بغیر حدیث پڑھے، بغیر قرآن کی آیت پڑھے؟ یہ ضروری ہے کہ اب آپ قرآن کی آیت اور حدیث پڑھ کے اگر اہل سنت عقیدہ بیان کریں، جس طرح میں بیان کر رہا ہوں اہل سنت عقیدے کو صحیح بخاری سے۔ میرے عزیز، قرآن مجید بالکل قابل قبول ہے، جبھی تو میں قرآن مجید کی جو آیت ہے جس میں عبداللہ ابن ابی کو اہل ایمان کا گروہ میں شامل کیا گیا ہے، جبھی تو میں بطور دلیل پیش کر رہا ہوں۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ آپ کا ایمان قرآن مجید پہ نہیں ہے، اس لیے تو آپ انکار کر رہے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کا، صحیح بخاری کی اس روایت کا، کیونکہ قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے عبداللہ ابن ابی اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہے۔ یہ اتنی بحث جو آج کی ہے ساری اسی پہ تو بحث ہوئی ہے۔ اب تک آپ اس آیت کو نہیں سمجھے، مسلسل آپ اس آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ تطبیق کریں کہ اہل سنت کا عقیدہ قرآن مجید کی اس آیت سے مطابقت رکھ رہا ہے۔ آپ تو انکار کر رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن ابی منافق تھا، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ وہ منافق ہے، رسول خدا کو نہیں پتا تھا منافق ہے، آپ کو پتہ چل گیا۔ اللہ تعالیٰ اسے اہل ایمان کے گروہ میں شامل کر دے اور رسول اللہ اسے اپنا صحابی کہہ دیں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کے عقیدے سے کیسے ہم مترادف ہو سکتی ہیں؟ یہ تو خلاف ہو جائیں گی پھر۔ یعنی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن ابی کو کہہ رہا ہے وہ اہل ایمان کے گروہ میں ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ منافق ہے، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ میرا صحابی ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ منافق ہے، آپ کے عقیدے میں وہ منافق ہے۔ تو آپ نے عقیدہ لیا کہاں سے؟ جب قرآن کو نہیں مان رہے، جب رسول اللہ کی نہیں مان رہے، عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ پھر رسول اللہ کا فعل دیکھیں آپ رسول اللہ کا فعل کو بھی نہیں مان رہے۔ آپ نے جو اسکین لگایا اس میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق ہے، اور وہ اظہار ندامت کر رہے ہیں، شرمسار ہو رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے تو کہا کہ بھائی ابھی تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ رسول اللہ نے تو انہیں دھتکار دیا حضرت عمر کو اس بات پہ کہ وہ ضد کر رہے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، اس بات پہ تو دھتکار کے پیچھے کر دیا رسول اللہ نے۔ آپ اس سے تو استدلال نہیں کر سکتے، یا تو کہیں کہ رسول اللہ غلط تھے، حضرت عمر درست تھے، قرآن بھی غلط ہے۔ ممتاز قریشی صاحب، اس کا ہی رد اوپر دیا اسکین کی صورت میں بھی اور آڈیو میں بھی۔ آپ نے تو حدیث پوری نہیں پڑھی نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی خاموشی جو ہے ان کی رضامندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، میں تو سر عمل دکھا رہا ہوں آپ کو۔ رسول اللہ نے تو حضرت عمر کو پیچھے دھکیل دیا یہ کہنے پر کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، اور باقاعدہ نام لے کے کہا ہے عمر تم پیچھے ہٹ جاؤ، اس وقت تم یہاں سے پیچھے ہو جاؤ۔ یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں اس بات پر،
اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں اگر 70 بار بھی اس کے لیے استغفار کروں اللہ قبول نہیں کرے گا تو میں 70 سے زائد بار اس کے لیے استغفار کروں گا۔ تو اللہ نے تو اختیار دے رکھا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ عبداللہ ابن ابی اہل ایمان ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ منافق ہے۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ منافق ہے؟ صرف حضرت عمر نے الزام لگایا ہے اس لیے آپ اسے منافق مان رہے ہیں؟ رسول اللہ کا قول فعل، اللہ کا واضح اور دو ٹوک فیصلہ کہ یہ اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہے، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا آپ کے لیے؟ دین کہاں سے لیا ہے آپ نے؟ عقیدے کہاں سے بنائے ہیں آپ نے؟ قرآن سے نہیں بنائے آپ نے عقیدے، رسول اللہ کے قول اور فعل سے آپ نے عقیدے نہیں بنائے۔ کہاں سے عقیدے بنائے؟ وہاں سے عقیدے بنائے جہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں عمر تم پیچھے ہٹ جاؤ، وہاں سے آپ نے عقیدہ لیا ہے؟ یا وہاں سے عقیدہ لیا ہے جہاں سے جو شخص خود اپنے عمل پر اظہار ندامت کر رہا ہے، پشیمانی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا، میں نے اتنی جسارت کر لی؟ تو یار یہ سوچو تو کس چیز کی جسارت کر رہا ہے؟ اسے منافق قرار دینے کی جسارت کر رہا ہے وہ بندہ، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ نقطہ نہیں سمجھ آ رہا؟ یہ تو واضح علمی نقطہ ہے۔ ہمیں اگر کہیں گے نا آپ کے یہ منافق ہے تو ہم کہیں گے یہ جھوٹی ہے حدیث، رسول اللہ کا نہ قول ایسا ہے نہ فعل ایسا ہے، ہم اسے ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے۔ آپ نے ابھی سینے پہ سجا کے رکھی ہے۔ جی محترم، اب میرے خیال میں گفتگو کے آخری مرحلے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بس میرا خیال ہے یہ آخری ٹرن میں دے دیتا ہوں، پھر آپ بھلے آخری ٹرن آپ بھی لے لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ گفتگو نتیجہ خیز ہو چکی ہے اور کافی اہم معلومات لوگوں تک پہنچ چکی ہے، عوام تک پہنچ چکی ہے، اور وہ خود ہی نتیجہ نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح بات سے بات نکلتی جائے گی اور یہ رکنے کا سلسلہ تو ہے نہیں۔ میں آپ کو بس یہ آخری جو آپ نے وائسز کیے ہیں اس کے جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو اس حدیث سے جو استدلال لیا ہے کہ یہ جو ہے حضرت عمر فاروق نے جو کہا ہے، اس میں نبی کریم نے پھر ان کو جواب دیا کہ عمر اس وقت پیچھے ہٹ جاؤ اور مجھے اللہ کی طرف سے اختیار دے دیا گیا ہے، یہ جملے جو آپ نے خود ہی جو بولڈ کر کے لکھے ہیں انہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مومن نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھیں، آپ نہ سمجھیں، دوسرے لوگ تو سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو سمجھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا اگر وہ غور و فکر کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس حدیث کا مقصد کیا ہے اور نبی کریم نے یہ کیوں کہا۔ بھئی کسی مسلمان کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اختیار دینے کی ضرورت تھی کیا؟ یہ تو سوچیں نا آپ۔ اور کسی مومن یا مسلمان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا، یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ بھی سوچیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2-3 نقطے تو کافی ہے۔ اور اگر یہ واقعی عبداللہ ابن ابی مسلمان ہوتا، مومن ہوتا، تو نبی کریم حضرت عمر فاروق کو ٹوکتے، اس کی نفی کرتے کہ اے عمر تم کیوں کہہ رہے ہو یہ منافق ہے، یہ تو مومن ہے، یہ کہنا چاہیے تھا نا۔ تو نبی کریم کی تائید پھر خود ہی اقرار کیا کہ واقعی وہ منافق ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، ممانعت نہیں کی۔ آخری جو ٹکڑا ہے وہ تو واضح بیان کر رہا ہے آیت کا نزول کہ آئندہ سے منافقین کی موت بے نماز جنازہ آپ کو نبی کریم کو نہیں پڑھنی۔ تو اس سے کیا فائدہ ثابت ہوا؟ یہی ثابت ہوا نا کہ یہ منافق تھا نا، آخری نماز جنازہ نبی کریم نے جس منافق کی پڑھائی وہ اس کی پڑھائی نا، تو آپ نہ پڑھیں ہمارے عقیدے کے مطابق، تو یہ ٹھیک ہے نا، جو ہے نا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق درست ہے۔ باقی رہی بات کہ قرآن کریم پہ آپ لوگوں کا ایمان ہے، اگر ایمان ہے تو آپ بتائیں نا پھر قرآن کریم میں جو یہ ہم اس دن میں نے آپ کو شیعہ تفاسیر دکھائی تھی، کیا یہ عبداللہ ابن ابی کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ وہ زبانی اقرار کرنے والے ہیں اور دلوں میں ایمان نہیں رکھتے ہیں؟ اب چلیں، آپ کا ضمیر ہے، آپ کا دین ہے، ایمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ آخرت، روز آخر کیوں رکھا ہے؟ یہ سب فیصلے وہاں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آپ قبول کریں یا نہ کریں، میں جو ہے اپنا مقصد حاصل کر چکا ہوں۔ میں نے عقیدہ اہل سنت اصحاب کلہم عدول اس کی وضاحت کر دی، میں نے بتا دیا کہ بے شک تمام صحابہ اکرام عادل ہیں، دین پہنچانے میں انہوں نے کوئی بھی غلطی نہیں کی، کوئی جھوٹ نہیں بولا، ٹھیک ہے؟ وہ لغزشیں، انسانی خطائیں ہوتی ہیں، ممکن ہے ان سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود دین پہنچانے میں انہوں نے کبھی بھی کوئی کمی نہیں کی، کوئی غلط بات نہیں بتائی۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ رہی بات آپ کی کہ آپ کو عبداللہ ابن ابی ہمارے عقیدے کی روشنی میں جو صحابی رسول ثابت کرنا تھا،
اس کے لیے صرف آپ ایک ہی حدیث جو لفظ اصحاب کر کے جو آپ نے کہا کہ اس سے صحابی رسول ثابت ہو جاتا ہے، اس کا رد میں نے اصطلاحی تعریف جو دکھا کے میں نے کر دیا کہ ہمارے نزدیک ایسا کچھ نہیں ہے، ہم اہل تشیع کے طریقے سے ہر قسم کے لوگوں کو صحابی نہیں سمجھتے، دین ہے کوئی مذاق نہیں ہے، قرآن کریم میں شان صحابہ کی الگ آیات ہیں اور منافقین کی الگ آیات ہیں، صحابہ کرام سب جنتی ہیں، منافقین سب لعنتی جو ہے جہنمی ہے، تو یہ ایک ہی گروہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ جنتی بھی ہو جہنمی بھی ہو، یہ تو عام فہم بھی سمجھ سکتا ہے، تو یہ الگ الگ گروہ ہیں، اور منافقین صحابہ کا کوئی ذیلی گروہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دائرہ اسلامی داخل نہیں ہے، وہ تو زبان سے اقرار کرنے والے ہیں، دل سے تو انہوں نے ایمان قبول ہی نہیں کیا، تو یہ گروہ ہی الگ ہے، یہ جہنمی ہے اور کافروں سے بدتر ہے، کیونکہ یہ دھوکے باز بھی ہیں نا، مکر و فریب کر کے خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو یہ میں نے واضح کر دیا ہے۔ اچھا، اب یہ بس آخری وائس ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ جو لکھا ہے کہ ہم جو ہے قول و فعل نبی کو چھوڑ کر جناب عمر کی بات پر عقیدہ ثابت، تو عقیدے کی اگر آپ کہیں گے نا تو ایک اور مناظرہ مجھ سے رکھ رہے، میں مدعی بنوں گا، ٹھیک ہے، مجھے موقع دیں میں مدعی بنوں، اور میں آپ کو اپنا عقیدہ جو ہے اصحاب کلہم عدول قرآن و سنت سے بالکل دلائل دے کے میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں، ایسے مذاق تھوڑی ہے جس طرح آپ لوگ ایک حدیث کی ایک لفظ سے جو بھی چاہو سمجھ لو، پھر آگے پیچھے صحیح بخاری کی حدیثیں بھی ہوں، قرآن کی آیات بھی ہوں، لیکن ضد وہی ہو کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا، بس یہی ہے جو اس حدیث میں ہے، اس لفظ میں ہے، بس یہی معنی مفہوم ہوگا، ہم ایسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم بہت مضبوط دلائل رکھتے ہیں اپنے ہر عقیدے پر، تو میں آپ کو اصحاب کلہم عدول قرآن سے اور صحیح حدیث سے میں سمجھاؤں گا، ثابت کروں گا کہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور میں آپ کا عقیدہ جو ہے نا ہر قسم کے لوگ صحابی ہے اس کو باطل ثابت کروں گا، قرآن کے خلاف ثابت کروں گا، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو قرآن سے بھی دلائل دوں گا، صحیح بخاری سے بھی دلائل دوں گا، اور میں ثابت کروں گا کہ ہم عین قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہیں، تو آپ مجھے موقع دیجیے گا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ، زندگی اول خیر، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے سلامتی سے رکھے، اگر موقع ملا تو ہم ایک اور مناظرہ کر لیں گے، اور موضوع یہ ہوگا میں مدعی بنوں گا، موضوع یہی ہوگا اصحاب کلہم عدول، مدعی میں بنوں گا، میں دعویٰ کروں گا، آپ جواب دعویٰ، پھر میں دلیل دوں گا، آپ اس کا رد کیجیے گا، تو مزید کلیئر بات ہو جائے گی، اس وقت میں مدعی نہیں ہوں، اس لیے میں نے صرف آپ کے دلائل کا رد کرنے پر زور دیا، اور آپ کی ہر بات کا کوشش کی کہ جواب دوں، کہیں پہ غلطیاں بھی ہوئیں، انسان ہوں ظاہر غلطی ہوتی ہے، اور میں عالم بھی نہیں ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے عربی بھی میری کمزور ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے میں نے کوشش کی اپنا عقیدہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں، تو اس میں کوئی غلطی اور بھی اگر ہے تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اب گفتگو یہ ختم کرتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ممتاز قریشی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ٹائم بھی دیا اور یہ سب کچھ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی علمی خیانتیں واضح کروں، اس آڈیو میں یہ جو 2 منٹ کی آڈیو آپ نے کی ہے، اس میں آپ نے کہا کہ حضرت عمر نے کہا نا کہ یہ تو منافق ہے، اس پر رسول اللہ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ تو منافق نہیں ہے، یہ تو مومن ہے، یہ رسول اللہ نے نہیں کہا، بلکہ رسول اللہ نے خاموشی اختیار کی، یہ آپ نے خیانت کی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جب وہ ضد کر رہے تھے حضرت عمر کہ یہ منافق ہے منافق ہے، رسول اللہ نے کہا اے عمر تم پیچھے ہٹ جاؤ، یعنی یہ بات کرنا یہ اظہار ناراضگی ہے رسول اللہ کا، یہ عمل ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اے عمر تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو رسول اللہ نے کیوں کہا حضرت عمر سے کہ بھائی تم پیچھے ہٹ جاؤ؟ یہ آپ نے بددیانتی کی۔ دوسری بات آپ نے کہا اس روایت کے آخر میں قرآن مجید کی آیت نازل ہو رہی ہے اور قرآن مجید کی آیت کیا ہے کہ اے نبی آئندہ تم منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ یہ تو آپ نے قرآن مجید فرقان حمید میں تحریف کر دی ہے، یہ آئندہ کا لفظ تو قرآن مجید کی آیت میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ڈوک ڈوک ایک فیصلہ دیا ہوا ہے کہ منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے رسول اللہ کو، یہ دو ٹوک فیصلہ ہے۔ تو اگر منافق نہیں تھا، منافق تھا عبداللہ ابن ابے، تو نماز جنازہ کسی طور نہیں پڑھتے رسول اللہ، کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ مجھے اختیار ہے اور میں جو ہوں پڑھ سکتا ہوں اس کی نماز جنازہ۔ اللہ نے واضح حکم دے رکھا ہے منافق کی نماز جنازہ جو ہے نہیں پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ، تو آئندہ کا لفظ آپ نے تحریف قرآن کی ہے۔ باقی حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا اور اس پر آپ نے عقیدہ بنایا اور اللہ کے حکم کو، قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا، اس کی دلیل میں دیتا ہوں کہ کیا نتیجہ نکل رہا ہے۔
ویسے تو اس وائس کا جواب دینا بنتا نہیں ہے، کیونکہ میں وضاحت کر چکا ہوں اس چیز پر۔ آپ نے کہا کہ شیعہ تفاسیر سے آپ نے منافق ثابت کیا عبداللہ ابن ابی کو، تو میرے بھائی شیعہ تفاسیر کی روشنی میں آپ کی صحیح بخاری جو ہے نا وہ جھوٹی ثابت ہو گئی ہے، آپ اسے جھوٹا نہیں مان رہے، ٹھیک ہے نا۔ شیعہ تفاسیر کی روشنی میں اگر عبداللہ ابن ابی منافق ثابت ہو رہا ہے تو اصحاب کلہم عدول کا جو باطل اور فاسد نظریہ ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے، اگر آپ شیعہ تفاسیر کی روشنی میں بات کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ شیعہ تفاسیر سے عبداللہ ابن ابی منافق ثابت ہے۔ وہ منافق ثابت اسی صورت ہوگا جب اصحاب کلہم عدول نہیں رہیں گے، وہ اس وقت منافق ثابت ہوگا جب اس کا نماز جنازہ رسول اللہ سے پڑھنا ثابت نہیں ہوگا، رسول اللہ کی اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا ثابت نہیں ہوگا، رسول اللہ کا کرتا بطور کفن اس کو نہیں ملے گا۔ تو یہ ساری باتیں آپ کی صحیح بخاری میں لکھی ہیں اور ان کی روشنی میں وہ صحابی رسول بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے۔ تو میرا بنیادی ہدف یہی تھا، اصحاب کلہم عدول، وہ بالآخر جو ہے بفضل خدا وحق 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، یہ عقیدہ درست، میرا جو ہے دعویٰ جو ہے درست ثابت ہو گیا۔ خود آپ نے اعتراف کیا کہ آپ نے شیعہ تفاسیر سے عبداللہ ابن ابی کو منافق ثابت کیا، تو اس کا منافق ثابت ہونا شیعہ تفاسیر سے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی صحیح بخاری جو ہے جھوٹی ہے، بلکہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ آپ اعتراف کریں یا نہ کریں، لیکن بہرحال یہ ثابت ہو گیا ہے، کیونکہ اگر وہ سچا مانیں گے تو اصحاب کلہم عدول کا عقیدہ زندہ ہو جائے گا اور عبداللہ ابن ابی صحابی رسول بن جائے گا۔ رہ گئی ہے اس حضرت عمر کے اس قول سے استدلال کرنے والی بات، تو یہ لیجئے کہ میں نے آپ کے بریلوی مکتب کی ہی جو ہے ترجمہ نکالا ہے، کیونکہ عربی آپ کو آتی نہیں ہے، حالانکہ عربی میں نے لگا دی ہے اس کی، اور سند کی تحقیق 3 محققین کے نام سامنے آ رہے ہیں، ان کو میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے ابن حجر اسقلانی سمیت، تاکہ کوئی تشنگی نہ رہے۔ تو یہاں تو حضرت عمر جو ہیں وہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں منافقین میں سے ہوں۔ تو دیکھیں آپ کا عقیدہ جو ہے نا اصحاب کلہم عدول، یہاں پہ بھی زمین بوس ہو گیا خود حضرت عمر کے اپنی اس قسم کھانے سے، اللہ کی قسم کھانے سے۔ ظاہر ہے کہ وہ حضرت عمر نے جھوٹی قسم تو کھائی نہیں ہے، انہوں نے سچ کہا ہے۔ دوسری طرف عبداللہ ابن ابی کو صحابیت سے خارج کرنے کے اس روش میں آپ دیکھیں کہ آپ نے حضرت عمر کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ بھی پھر آپ کے ہی اصول کے مطابق، جو اصول آپ 3 دن سے بیان کر رہے ہیں، آپ کے بلکہ اصول نہیں، آپ کے عقیدے کے مطابق جو عقیدہ آپ 3 دن سے بیان کر رہے ہیں، آپ نے تو حضرت عمر کو بھی صحابیت سے خارج کر دیا۔ تو لیکن بہرحال ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، نہ ہی ہم لوگ یہ جسارت کرتے ہیں، ہم تو انہیں صحابی رسول مانتے ہیں اپنے عقیدے کی روشنی میں، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے۔ البتہ سچ، جھوٹ، حق اور باطل یہ طے ہو گیا ہے۔ آج آپ نے حضرت عمر کا سہارا لے کے قرآن مجید کو جھٹلایا، آپ نے رسول خدا کے فرامین کو جھٹلایا اور اس پر دلیل بھی نہیں دی، اس پر بحث بھی نہیں کی۔ بہرحال آپ کی وہ تھی، لیکن حضرت عمر سے آپ نے استدلال کیا، ہم نے وہی آپ پر دلیل بنا کر پیش کر دیا۔ اب حضرت عمر کے ساتھ جو آپ نے کرنا ہے آپ اپنے عقیدے کے مطابق کرتے رہیں، ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے۔